हम दोनों यहाँ से निकलकर पहले साहिल समंदर की तरफ गए। वहाँ हमने गुदीरी के बाप और नकामरा कबीले के बुद्धमत सरदार वांगा से मुलाकात की। वांगा को हमने आपके सारे हालात समझाए। उसे पेशकश की कि वो नकामरा कबाइल के हिंदू मत के सरदार मोमिल के खिलाफ उठ खड़ा हो, इसलिए कि मोमिल ने नेरून के बुद्धमत हाकिम सुंदरदास की बेटी पर गलत निगाह डाली है और सुंदरदास तुम्हारा बेहतरीन दोस्त और मुरब्बी है। वांगा कुछ खौफजदा था, इसलिए कि उसके मुकाबले में नकामरा कबीले के दूसरे सरदार मोमिल की कुव्वत और ताकत ज्यादा है। उसके पास इनफरादी कुव्वत भी वांगा की निस्बत बहुत ज्यादा है, लिहाजा वो खौफजदा है कि उसने मोमिल के खिलाफ सरकशी या बगावत की तो मोमिल उसके पूरे कबीले को कुचल कर रख देगा। वांगा हमारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो कुछ तहफ्फुजात चाहता है। रामरतन जब रुका तो उसकी तरफ देखते हुए इब्ने सार ने उससे पूछा, कैसे तहफ्फुजात? रामरतन ने दोबारा बोलते हुए कहना शुरू किया, दरअसल वो चाहता है कि जब वो मोमिल से टकराए तो न सिर्फ ये कि मुसलमान मोमिल के मुकाबले में उसकी पूरी मदद करें, बल्कि उसके कबीले की औरतों की हिफाजत का इंतजाम भी किया जाए। इसलिए कि अगर वांगा मोमिल से टकराता है तो मोमिल के कबीले वाले वांगा के कबीले की लड़कियों को उठाकर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा बहुत साल पहले भी वो कर चुके हैं और वांगा ऐसा नहीं होने देना चाहता। मैंने वांगा को यकीन दिलाया है कि अगर मोमिल के साथ टकराव होता है तो मुसलमान तुम्हारी पूरी मदद करेंगे और मुसलमानों का वाली मुझे ये कौल दे चुका है कि वांगा की पूरी मदद की जाएगी। मैंने उसे ये भी यकीन दिलाया है कि जहाँ तक उनकी औरतों का ताल्लुक है उनकी भी हिफाजत का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इस पर वांगा ने मुझसे कहा है कि अगर ये दोनों तहफ्फुजात दिए जाएं तो जहाँ और जिस जगह चाहेंगे मोमिल के साथ टकराने के लिए तैयार है। ये जो गुदीरी है ये वांगा की इकलौती बेटी है। वांगा का कोई बेटा नहीं है, बस ये वाहिद औलाद ही है। ये सांकरा की पुरानी जानने वाली है। मैंने जब वहाँ जिक्र किया कि सांकरा ने किन हालात के तहत यहाँ कयाम किया हुआ है तो गुदीरी हमारे साथ आने पर बजिद हुई। ये चाहती थी कि सांकरा के पास रहे। दरअसल गुदीरी को इसके बाप ने सारे आने वाले हालात समझा दिए थे कि अनकरीब उनका टकराव मोमिल से होने वाला है और खतरात उठ सकते हैं। लिहाजा उसने गुदेरी को इजाजत दे दी है कि वो मकरान में जाकर सांकरा ही के पास रहे। जब हालात दुरुस्त होंगे तो वो इसे मंगवा लेगा। ये तो नकामरा कबीले के हालात हैं। रामरतन की इस सारी गुफ्तगू से इब्ने सार, इब्ने हंजला और खरीम बिन उमर मुतमईन दिखाई दे रहे थे। फिर इब्ने उमर ने रामरतन को मुखातिब किया, रामरतन तुमने ये एक बेहतरीन काम सरंजाम दिया है। वांगा अगर हमारे साथ ताउन करने पर रजामंद है तो आने वाला वक्त देखेगा कि नकामरा कबाइल को हम खुश्की नहीं समुंदर में भी खंगाल कर रख देंगे। अब किरमान के मजूसियों के मुतालिक कुछ कहो जिनका सरबरा नरमेश है। खरीम बिन उमर के इस इस्तफसार पर रामरतन कुछ सोचते हुए दोबारा बोल पड़ा। जहाँ तक किरमान के मजूसियों का ताल्लुक है उस वक्त किरमान के 3 शहरों की गिरफ्त उनकी बहुत मजबूत है। एक मस्की, दूसरा महान, तीसरा अनासिस। ये मजूसियों की कुव्वत है। सरबरा नरमेश बड़ा अय्यार और धोखेबाज इंसान है। उसे खबर हो चुकी है कि मकरान में मुसलमानों के पहले वाली सईद बिन असलम किलाबी का खात्मा किया जा चुका है और उसकी जगह नए वाली ने संभाल ली है। उसे ये भी खबर हो चुकी है कि एक शख्स जिसका नाम खरीम बिन उमर है उसे मकरान में मुसलमान लश्करियों का सालार आला मुकर्रर किया गया है। खरीम बिन उमर मेरे अजीज तुम्हारे मुतालिक नरमेश को इसके मुखबिर पूरी इत्तलात फराहम कर चुके हैं। तुम्हारी तरफ से वो अपने लिए खतरा महसूस करता है, लिहाजा उसने अपनी सारी कुव्वत मस्की शहर के नवाब में जमा करना शुरू किया है और वो किसी भी वक्त मुसलमानों की कुव्वत पर ज़र्ब लगा सकता है। इसी सिलसिले में वो नकामरा कबीले के सरदार मोमिल और राजा दाहिर से भी राबता कायम करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में ये तीनों कुव्वतें मिलकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आएंगी। रामरतन जब खामोश हो गया तो थोड़ी देर तक खरीम बिन उमर और बनाना बिन हंजला आपस में मशवरा करते रहे। फिर खरीम बिन उमर ने इब्ने सार की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, इब्ने सार मेरे मोहतरम, अब हमारे सामने 3 नहीं 4 बड़ी कुव्वतें हैं। मजूसियों का सरबरा नरमेश, नकामरा कबीले का सरदार मोमिल, राजा दाहिर और मुसलमानों का बागी सालार हारिस सलाफी और उसके दोनों बेटे। मैंने तुम लोगों पर आज तक ये इरादा जाहिर नहीं किया कि मैं दिल ही दिल में हारिस सलाफी के दोनों बेटों को कत्ल करने की कसम खाए हुए हूँ, इसलिए कि उन दोनों ने सईद बिन असलम किलाबी को कत्ल किया था और उन दोनों का कत्ल मुझ पर वाजिब नहीं फर्ज हो चुका है। अब हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी सूरत इन तीनों कुव्वतों को मुत्तहिद न होने दिया जाए। इस सिलसिले में हमने बनाना बिन हंजला से बात की है। मैं चंद यौम तक लश्कर के एक हिस्से के साथ कूच करूंगा और किरमान का रुख करूंगा। अकेला रामरतन नरमेश के इलाकों तक मेरी रहनुमाई करेगा। हरचंद राय यहाँ आप लोगों के पास ही रहेगा और जरूरत के वक्त ये आप लोगों के काम आ सकता है। लश्कर का एक हिस्सा यहाँ भी रहेगा जो बनाना बिन हंजला की सरकर्दगी में रहेगा, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में अगर मकरान के लिए कोई खतरा उठे तो इस लश्कर के साथ बनाना बिन हंजला दिफा कर सके। मैं रामरतन को पहले आगे भेजकर मस्की के नवाब में नरमेश की अस्करी कुव्वत का अंदाजा लगाऊंगा।
اگر اس کے لشکر کی تعداد ایسی ہوئی کہ میں اس سے نمٹ سکوں تو براہ راست فوراً اس پر حملہ آور ہوں گا، اور میرے اللہ کو منظور ہوا تو پہلے ہی حملے میں نرمیش کو کچل کر رکھ دوں گا تاکہ آنے والے دنوں میں وہ جلد ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے۔ میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ اس جنگ میں نرمیش کا سر قلم کروں تاکہ سانپ کا خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ اگر میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی عسکری قوت ہماری نسبت بہت زیادہ ہے تو چند دن کے لیے میں اس کے ساتھ چھاپا مار جنگ کی ابتدا کروں گا، شب خون ماروں گا، اس کے لشکر کی تعداد کم کرتا رہوں گا اور پھر اس پر فیصلہ کن ضرب لگاؤں گا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ بیٹے، میں تمہاری اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں، ابن سار نے بڑی شفقت سے ابن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پر یہ تو کہو کہ تم کب تک یہاں سے کوچ کرنا پسند کرو گے؟ اس پر خریم بن عمر فوراً بول پڑا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، جو وقت گزرے گا ہماری دشمن قوتیں مزید طاقتور ہوتی چلی جائیں گی، اس لیے میں نرمیش پر فوراً ضرب لگانا چاہتا ہوں، اور ایسا کرنے کے لیے میں کل یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں بنانا بن حنظلہ آپ کے پاس ہے، یہ مکران کا خوب دفاع کرے گا۔ اس موقع پر سانکرا کو نہ جانے کیا سوچی، اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ مجاع بن سار تمیمی کے پاس آئی، بڑی رازداری کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کی، پھر وہ اپنی جگہ پر دوبارہ آ کر بیٹھ گئی۔ اس گفتگو پر ابن سار تھوڑی دیر مسکراتا رہا، پھر خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، خریم میرے بیٹے، اس حویلی کے جن کمروں میں تمہاری رہائش ہے ان کی چابی مجھے دیتے جانا۔ سانکرا کی خواہش ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے کمروں کی صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دیا کرے گی۔ بیٹے، یہ تمہیں اپنا محسن، اپنا مربی سمجھتی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہے، میرے خیال میں تم محسوس نہیں کرو گے۔ ان الفاظ پر خریم بن عمر ہلکے ہلکے مسکراتا رہا، ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس نے لمحہ بھر کے لیے سانکرا پر ڈالی، پھر اس نے ابن سار کو مخاطب کیا، آپ بے فکر رہیں، کمرے کو مقفل کرتے ہوئے چابی میں آپ کو دیتا جاؤں گا۔ میں سانکرا کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے متعلق ایسے جذبات رکھتی ہے، دراصل یہ خامخواہ ہی مجھے اپنا محسن اور مربی سمجھنے لگی ہے، میں نے اس پر کوئی احسان تو نہیں کیا، اسے دریائے دشت کے کنارے مومل کے آدمیوں سے چھڑا کر یہاں لانا کوئی اتنا بڑا مارکا نہ تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے میری ممنون اور شکر گزار بن کر رہے، بہرحال اس کی مہربانی ہے کہ یہ ایسے خیالات رکھتی ہے۔ خریم بن عمر کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ شہد برساتی آواز میں سانکرا فوراً بول پڑی، میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی، اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو یاد رکھیے گا اب تک مومل کے آدمی مجھے مومل کے پاس لے جا چکے ہوتے، وہاں نہ میری پت نہ میری عزت محفوظ ہوتی اور نہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہتی۔ کیا آپ کا مجھ پر یہ کم احسان ہے کہ آپ نے میری جان کے ساتھ میری عزت و آبرو کی حفاظت بھی کی؟ سانکرا کی اس گفتگو کا خریم بن عمر نے کوئی جواب نہ دیا، بس مسکرا کر رہ گیا۔ اسی موقع پر ابن سار کی آواز سنائی تھی، اس بار اس نے نکامرا قبیلے کے سردار وانگا کی بیٹی گودیری کو مخاطب کیا، گودیری میری بیٹی، جس طرح سانکرا کی حیثیت ہمارے ہاں ایک بیٹی کی سی ہے، اس طرح تم بھی یہاں ہماری بیٹی کی حیثیت سے رہو گی، تمہاری رہائش سانکرا ہی کے ساتھ ہوگی، ساتھ والی حویلی میں تمہاری آمد سے پہلے ہی سانکرا اور اس کی خادمہ ساول دونوں رہتی ہیں، تمہاری آمد سے اس حویلی میں 2 کی بجائے 3 نفوس ہو جائیں گے، رونق بھی پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی، مزید یہ کہ سانکرا کا دل اب پہلے کی نسبت زیادہ دل جمی سے یہاں لگے رہے گا۔ دیکھ بچی، تو ابھی یہاں نئی ہے، شاید تو شرمائے ہچکچائے، تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک ساول سے یا سانکرا سے کہہ دیا کرنا، میرے خیال میں اب تم جا کر سانکرا اور ساول کے ساتھ آرام کرو۔ سانکرا، ساول اور گودیری اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تھیں کہ ایک آدمی تقریباً بھاگا بھاگا آیا اور ابن سار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر ہرچند رائے اور رام رتن کا تیسرا ساتھی بیرومل نیرون سے لوٹ آیا ہے، اس کے ساتھ 2 معزز مہمان بھی ہیں، ایک سانکرا کی ماں ہے، دوسرا سانکرا کا منگیتر، وہ ساتھ والی حویلی میں داخل ہونے لگے تھے، پھر میں انہیں ادھر ہی لے آیا۔ بیرومل استبل میں گھوڑوں کو باندھ رہا ہے، سانکرا کی ماں اور منگیتر باہر ہی کھڑے ہیں، میرے خیال میں وہ اکٹھے ہی اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر سانکرا فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی، اس کے پیچھے پیچھے گودیری اور ساول بھی نکل گئی۔ حویلی کے صحن میں استبل کے سامنے سانکرا کی ماں روجن سانکرا کے منگیتر دھرم داس کے ساتھ کھڑی تھی، جو ہی اس نے سانکرا کو دیکھا اس نے اپنے بازو پھیلا دیے، سانکرا بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنی ماں سے بغلگیر ہو گئی۔ روجن تھوڑی دیر تک سانکرا کو پیار کرتی رہی، جب وہ علیحدہ ہوئی تو اس کے منگیتر دھرم داس نے پوچھ لیا، سانکرا تم کیسی ہو؟ سانکرا کی گردن جھک گئی اور مدھم سی آواز میں وہ کہنے لگی، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ سانکرا سے علیحدہ ہونے کے بعد اچانک جب روجن نے گودیری کی طرف دیکھا تو اس کی خوشی پہلے کی نسبت 2 چند ہو گئی، آگے بڑھ کر اس نے گودیری کو بھی لپٹا لیا اور کہنے لگی، میری بیٹی تو کب سے یہاں ہے؟ اس پر گودیری نے یہاں پہنچنے کے سارے حالات کہہ دیے، ساتھ ہی سانکرا نے ساول سے بھی تعارف کرا دیا تھا۔ اتنی دیر تک بیرومل بھی گھوڑوں کو باندھ آیا،
پھر سب اس کمرے کی طرف چل دیے جہاں سے سانکرا، گدیری اور ساول نکلے تھے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو پہلے سانکرا نے سب کا تعارف کروایا۔ اس موقع پر گدیری بھی بولی اور کہنے لگی، آنے والے معزز مہمانوں میں سے یہ سانکرا کی ماں روجن اور ان کے ساتھ سانکرا کا منگیتر دھرم داس ہے۔ سب نے اٹھ کر دھرم داس سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ابن سار نے سانکرا کی ماں روجن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، آپ لوگوں کی آمد سے پہلے میں گدیری سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ چونکہ آج ہی پہنچی ہے تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ اس کی آمد میری بیٹی سانکرا کے لیے باعث خوشی ہوگی۔ اب آپ کی آمد سے میں سمجھتا ہوں کہ سانکرا کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ساتھ والی حویلی میں سانکرا اور اس کی خادمہ ساول کا قیام ہے۔ گودیری بھی اب یہیں رہے گی، آپ دونوں بھی اپنا قیام وہیں رکھیں۔ اس طرح آپ سب لوگوں کے اکٹھا رہنے سے آپ سب لوگوں کا جی لگا رہے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے جب ابن سار رکا تو سانکرا بول پڑی، ابن سار میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوں۔ ساتھ والی حویلی میں صرف میں، ماں، گدیری اور ساول رہیں گی۔ جہاں تک میرے منگیتر دھرم داس کا تعلق ہے تو وہ اس حویلی کے اس حصے میں رہے گا جس حصے میں بیرومل، رام رتن اور ہرچند رائے کا قیام ہے۔ میرے خیال میں آپ میری اس رائے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ ابن سار نے سانکرا کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر سانکرا سب کو لے کر ساتھ والی حویلی کی طرف چلی گئی۔ دھرم داس نے اس حویلی میں ہرچند رائے، بیرومل اور رام رتن کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ اگلے روز خریم بن عمر لشکر کے ایک حصے کو لے کر کرمان کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ رام رتن کی رہنمائی میں خریم بن عمر نے اپنے لشکر کے ساتھ کرمان کے شہر مسکی کا رخ کیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ وہ مسکی سے چند میل دور رک گیا، جبکہ اس نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے رام رتن کو آگے روانہ کیا۔ رام رتن نے واپس آ کر جو اطلاع فراہم کی وہ خریم بن عمر کے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ رام رتن نے انکشاف کیا کہ جس قدر لشکر خریم بن عمر کے پاس ہے اس سے کئی گنا زیادہ لشکر مسکی شہر سے باہر موجود ہے۔ خود نرمیش بھی مسکی میں ہے اور ایسے ہی دو اور لشکر کرمان کے شہر ماہان اور اناس میں موجود ہیں۔ اپنے لشکر کو گھات میں بٹھانے کے بعد خریم بن عمر نے رام رتن کے ساتھ ایک بار پھر سورج غروب ہونے کے بعد مسکی کا رخ کیا۔ مسکی کے پورے محل وقوع کو جاننے کے بعد اس نے لشکرگاہ کا بھی جائزہ لیا جو مسکی شہر سے باہر تھی، جہاں نرمیش اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ دشمن کی لشکرگاہ کا محل وقوع جاننے اور اپنے لیے مناسب جہد کا انتخاب کرنے کے بعد خریم بن عمر رام رتن کے ساتھ لوٹ گیا تھا۔ دشمن کا محل وقوع جاننے کے بعد اس نے دشمن پر شبخون مارنے کا مکمل اور پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ رات جب آدھی کے لگ بھگ گزر گئی اور تقریباً چاند غروب ہو چکا تھا، ایسے میں اپنے لشکر کے ساتھ خریم بن عمر اپنی صحرائی گھات سے نکلا اور جس طرح کئی دن کا بھوکا تیندوا دبے پاؤں اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے، اس طرح وہ بھی مسکی شہر کی طرف لشکرگاہ کی طرف بڑھا تھا۔ رات چونکہ آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر شے پر نیند کا نشہ سوار تھا۔ صحرائی ریگزاروں کو روندتا ہوا خریم بن عمر نرمیش کی لشکرگاہ کی طرف گیا۔ کھوج رکھنے والی اس کی بھوری آنکھیں ایک آہنی عزم اور استقلال کے ساتھ دشمن کی لشکرگاہ کا پوری طرح جائزہ لے چکی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں خریم بن عمر نے یاد اور ریزہ ریزہ کر دینے والے نفرتوں کے طوفانوں کی طرح حملہ کر دیا۔ اس کے حملے نے دشمن کی لشکرگاہ پر ایسا سما طاری کر دیا جیسے تنہائی اور کرب کے سینوں میں کسی نے دہکتی ہوئی آگ بھڑکا دی ہو۔ بڑی تیزی کے ساتھ خریم بن عمر نے دشمن کا قتل عام شروع کیا۔ جب نرمیش کے سپاہی سنبھلے تو بھوکے کوے جس طرح زمین پر اترتے ہیں اس طرح انہوں نے حملہ آوروں کا رخ کیا، لیکن اتنی دیر تک خریم بن عمر ان پر خشونت آمیز چنگھاڑتی ہواؤں، بجلی کی کڑک اور رعد کی چنگاری کی طرح چھا چکا تھا، اور صحرا کی ریتلی زمین کو خون میں ڈبوتے ہوئے اس نے ہر چیز کو اسرار آمیز بنانا شروع کر دیا۔ مجوسیوں کے سالار اعلیٰ نرمیش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حملہ آوروں کو روکے۔ ابھی تک اسے یہ معلوم نہ ہوا کہ اس پر حملہ آور ہونے والے کون لوگ ہیں، لیکن اسے یہ خبر ضرور ہو گئی تھی کہ لمحوں کے اندر حملہ آور ہو کر کسی نے اس کے لشکر کی حالت غموں کے بے نور گزرگاہوں، بے چراغ گھروں اور سنسان بند راستوں جیسی بنا کر رکھ دی ہے۔ لہٰذا اسے فکر ضرور دامنگیر ہوئی تھی کہ اگر اس کے لشکری سنبھل کر اپنے دفاع پر ڈٹ نہ سکے تو حملہ آور انہیں بے خوبند سے ہلا کر رکھ دیں گے۔ نرمیش نے ایک بار اپنی پوری طاقت اور قوت کو جمع کرتے ہوئے خریم بن عمر کے حملوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن خریم بن عمر کے حملوں کو وہ روک نہ سکا۔ خریم بن عمر اپنے لشکر کے ساتھ نرمیش کی لشکرگاہ کا جدھر بھی رخ کرتا پیچھے لاشوں کے ڈھیر چھوڑتا چلا جاتا۔ رات کی تاریکی میں وہ جس سمت بھی حملے کی ابتدا کرتا اس سمت تکبیروں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔
جس سے نرمیش نے اندازہ لگا لیا کہ اس پر حملہ آور ہونے والے مسلمان ہیں۔ اس انکشاف پر اس کے پاؤں تلے سے زمین بھی خریم بن عمر نے بساط کی طرح کھینچنا شروع کر دی۔ ہر لشکری خوف و ہراس میں ڈوبنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خریم بن عمر نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی تھی۔ شاید وہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے دشمن سے نمٹنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی سپیدہ سحر نمودار نہ ہوا تھا کہ نرمیش بچے کچے لشکر لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ خریم بن عمر نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ اس کا سب سے بڑا مقصد اور مدعا یہی تھا کہ جس قدر ہو سکے نرمیش کے لشکریوں کی تعداد کم کی جائے۔ اس تعاقب میں خریم بن عمر پوری طرح کامیاب رہا۔ صرف ایک دستوں کے ساتھ نرمیش اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا تھا۔ دشمن کا اچھی طرح صفایا کرنے کے بعد خریم بن عمر نے جب اندازہ لگا لیا کہ صحراؤں کے اندر نرمیش انجانی منزلوں کی طرف روپوش ہو گیا ہے، تب وہ اپنے لشکر کی طرف پلٹا۔ اس وقت تک سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ نرمیش کی لشکرگاہ میں چاروں طرف سامان کے ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ یہاں سے خریم بن عمر کو بار برداری کے جانوروں کے علاوہ عمدہ نسل کے گھوڑے، خوراک اور ہتھیاروں کا ڈھیر اور ضروریات زندگی اور بہت سی چیزیں ہاتھ لگیں۔ خریم بن عمر یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ نرمیش کے پاس ابھی اور 2 شہر ہیں جس میں ان کی بے پناہ عسکری قوت موجود ہے۔ وہ نرمیش کے ساتھ ان صحراؤں کے اندر شب خون کا کھیل کھیلنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کی لشکرگاہ کی ہر چیز کو سمیٹا، بار برداری کے جانور جو اسے ملے تھے ان پر سارا سامان لادا، گھوڑوں پر بھی قبضہ کیا، پھر واپس مکران کا رخ کیا۔ ایک روز سانکرا اور گودیری حویلی کے کمرے میں اکٹھی بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ اچانک بولتے بولتے سانکرا رک گئی۔ کچھ دیر تک وہ عجیب سے جذبے میں گودیری کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے گودیری کو مخاطب کیا۔ گودیری میری بہن، کیا تیری کہیں سگائی، کہیں منگنی ہو چکی ہے؟ یہ تو میں جانتی ہوں تیری شادی ابھی تک نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو مجھے ضرور بلایا ہوتا۔ یعنی مجھے یہ بتاؤ کہ تیری کہیں سگائی تو نہیں ہوئی؟ سانکرا کے اسی استفسار پر گودیری نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، سانکرا میری بہن، یہ تو نے کون سا موضوع چھیڑ دیا ہے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ پہلے بتا تیرے من میں کیا ہے؟ یہ تو صاف ظاہر ہے نہ تو میری شادی ہوئی ہے، نہ ہی میری کہیں سگائی یا منگنی ہوئی ہے۔ گودیری کے ان الفاظ پر سانکرا تھوڑی دیر تک مسکراتی رہی، شاید وہ کسی خیال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے گودیری شاید کوفت محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے سانکرا کا بازو پکڑا اور اسے ہلاتے ہوئے کہنے لگی، اب چپ کیوں ہو؟ جب اس موضوع پر آ کے مجھ سے سوال کیا ہے تو پھر اس موضوع کو آگے بڑھاؤ۔ آخر تو نے ایسا سوال مجھ سے کیا سوچتے ہوئے پوچھا ہے؟ سانکرا نے پہلے اس کے سرخ گلاب جیسے گال پر ہلکی سی ایک چپت لگائی، پھر کہنے لگی، میں نے تیرے متعلق اچھی سوچ رکھی ہے۔ دیکھ گودیری، میں تیرے سامنے ٹال مٹول نہیں کروں گی، نہ ہی میں کوئی بات چھپاؤں گی، بس میرے من میں ایک خیال ہے۔ یوں جانو میں نے اپنے جی میں تمہارے لیے ایک جیون ساتھی چنا ہے۔ اگر تم اسے پسند کرنے لگو، اسے اپنی زندگی کا رفیق بنانے میں رضامند ہو جاؤ تو یاد رکھنا تم بڑی خوش رہو گی۔ گودیری نے تھوڑی دیر کے لیے اسے پھر تیز نگاہوں سے گھورا، اس کے بعد بول پڑی، تو نے کسے میرا جیون ساتھی چن لیا ہے؟ بتاؤ، اگر وہ اچھا ہوا، میرے من کو بھایا، بہادر ہوا، دلیر ہوا، میرے جیون کا محافظ بننے کے لیے اس میں خصوصیت ہوئی تو میں تمہاری بات مان جاؤں گی، اسے اپنے جیون کا ساتھی تسلیم کر لوں گی۔ اب بتاؤ وہ کون ہے؟ جواب میں سانکرا تھوڑی دیر خاموش رہ کر سوچتی رہی۔ کبھی کبھی وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے گودیری کی طرف دیکھ بھی لیتی تھی، پھر اچانک وہ بول پڑی، جسے میں نے تیرے جیون ساتھی کے لیے چنا ہے اس کا نام بنانا بن حنظلہ ہے۔ اس کا تعلق بنو کلب کے ایک سرکردہ گھرانے سے ہے۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہاں رہتے ہوئے بنانا بن حنظلہ کو تمہاری طرف مائل کر سکتی ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ میرا کہا نہیں ٹالے گا، وہ مجھے اپنی بہن کی طرح سمجھتا ہے، اور پھر تم خوبصورت ہو، حسین ہو۔ میرے خیال میں اگر یہ بات تمہاری مرضی جاننے کے بعد بنانا بن حنظلہ کے کان میں ڈال دوں کہ تم گودیری کی پسندیدہ شخصیت ہو، تو یاد رکھنا بنانا بن حنظلہ تمہارے ساتھ بے پناہ پیار کرنے لگے گا۔ کہو تم کیا کہتی ہو؟ گودیری کچھ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، تاہم اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے اپنی نگاہیں سانکرا کے چہرے پر گاڑ دی، ساتھ ہی اس کی آواز بھی سنائی دی، سانکرا میری بہن، تو نے مجھے مایوس کیا ہے۔ میں تو یہ خیال کر رہی تھی کہ تم خریم بن عمر کا نام لوگی۔ گودیری کی بات کاٹتے ہوئے سانکرا فوراً بول پڑی، خریم بن عمر کا نام کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ توانا، خوبصورت
زیادہ دلیر اور جرت مند ہے. میں یہی خیال کر رہی تھی کہ جب تم میرے ہونے والے جیون ساتھی کا نام لوگی تو وہ نام خریم بن عمر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. کیا تم خریم بن عمر میں کوئی عیب خیال کرتی ہو جو تم نے یہ نام نہیں لیا؟